अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम एम्पावर्ड और मैं हूँ डॉक्टर कमल कैसर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, जब हम ख़वातीन की एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो मैं अगर दो जनरेशन्स का थोड़ा सा मवाजना करूं, एक जनरेशन वो है जो कि आजकल की नौजवान नस्ल है और वो वाली नौजवान नस्ल जिसकी अब शादी हो रही है, और एक वो नस्ल है या वो जनरेशन है जो मेरे वक्त की है या मुझसे थोड़ा पहले की है, जिन्होंने अपना वक्त गुजार चुके हैं, शादियां हो चुकी हैं, बच्चे मैरिजेबल एज में हैं या उनकी शादियां कर रहे हैं। इन दो जनरेशन्स में जो हम फ़र्क देखते हैं ख़वातीन का, वो ये है कि जो मेरी जनरेशन की या मुझसे पहले जनरेशन की ख़वातीन हैं, उन्होंने इस तरह से वक्त गुजारा, मसलन उन्होंने अपनी एजुकेशन पे कॉम्प्रोमाइज़ किया, अपने पोटेंशियल्स पे कॉम्प्रोमाइज़ किया, उन्होंने घर को ज़्यादा वक्त दिया, उनको बहुत से मामलात में शादी से पहले और शादी के बाद इजाज़त नहीं मिलती थी, या रिसोर्सेज लिमिटेड थे, या अगर रिसोर्सेज थे भी तो माहौल और माशरा ऐसा था और ख़ानदानी वक़ार के नाम पे उनको अक्सर औकात कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते थे। इसकी वजह से उस नस्ल में जो बहुत सारी फ्रस्ट्रेशंस आई, उसका उन्होंने सद्देबाप ये किया कि जब अपनी औलादें आएंगी जो कि आज की जनरेशन है, और ख़ास तौर पे वो वाली जनरेशन जो मैरिजेबल एज में है या जिनकी शादियां हो रही हैं या होने वाली हैं, उन्होंने अपनी उन बच्चियों को ये बताया कि हमने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की। और जब वो बच्चियां पूछती हैं कि अच्छा अम्मा आपने कौन सी गलती की, तो उनको गलती कौन सी बताई जाती है, बेटा हमने ये भी कॉम्प्रोमाइज़ किया, ये भी कॉम्प्रोमाइज़ किया, और अब हम ये चाहते हैं कि तुम बहुत एजुकेटेड हो, बहुत ज़्यादा एक्सेल करो, शादी के बारे में भी ना सोचो और आगे से आगे बढ़ती चली जाओ, और जितनी तुम एजुकेटेड होगी उतनी ज़्यादा तुम एम्पावर्ड होगी। लेकिन इसके साथ एक हकीकत ये भी है कि जब हमने अपनी बच्चियों के लिए करियर के रास्ते बहुत ज़्यादा खोल दिए, बहुत ज़्यादा उनको खूब से खूब तर एक्सीलेंस के लेवल पे एजुकेशन हासिल करने के लिए उस लाइन में लगा दिया, तो अब क्या हुआ, अब हम ये देख रहे हैं उसका जो रिजल्ट आ रहा है कि शादियां हो नहीं रही, रिश्ते अच्छे मिल नहीं रहे, रिश्ते अगर मिल रहे हैं तो वो टूट बहुत जल्दी रहे हैं, निभ नहीं रही है। तो बहुत से लोग कंफ्यूज होना शुरू हो गए। वो कहते हैं कि देखें, हम तो पिछली जो एक वो टाइम था उसमें जो कुछ हमने किया उससे भी हमारी जिंदगी में फ्रस्ट्रेशन थी और हम एम्पावर नहीं हो सके, और अगर हम आज के दौर में आ जाते हैं और अब हम अपनी बच्चियों को तालीम दे रहे हैं तो फिर भी हमारी बच्चियां या हम फ्रस्ट्रेटेड हैं किसी लेवल पे और एम्पावरमेंट तो आ नहीं रही। तो कहाँ पे गलती हो रही है? गलती के लिए हमें वही बात है, पीछे जाना पड़ेगा, उस वक्त में जाना पड़ेगा जब हम ये देखते हैं कि हमारी जो इक़दार है, जो वैल्यू सिस्टम है जो हमारा दीन देता है, जो क्लैरिटी हमारा दीन देता है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उन पोटेंशियल्स के बारे में गौर फिक्र कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। देखिए, आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़े हों या ना पढ़े हों, आप वेल एजुकेटेड हों ना हों, आप ट्रेडिशंस के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हों या किसी भी सिस्टम से, किसी रस्म व रवाज से बगावत कर रहे हों, अगर आपने दीन को अपना मयार नहीं बनाया, अगर आपने सही फोकस के मुताबिक अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारी, तो वो एम्पावरमेंट आप में आ नहीं सकती। तो फिर आज हम किस शख्सियत के बारे में बात करेंगे और किस शख्सियत से सीखेंगे कि असल एम्पावरमेंट होती क्या है। आज मैं बात करूंगी सईदा फातिमा बिनते असद रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में, और ये जो मैंने आपको बैकग्राउंड दिया है, जरा इसको जहन में रखते हुए उनकी पर्सनालिटी को अंडरस्टैंड कीजिएगा कि उन्होंने क्या कुछ किस तरीके से किया और हम क्या उनसे सीख सकते हैं। नाम इनका फातिमा था और इनके वालिद का नाम था असद बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ, यानी से पता चलता है कि बनु हाशिम से ताल्लुक रखती थी। और इनके शौहर का नाम, अब जरा वो गौर से सुनिएगा, इनके शौहर का नाम था अबू तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब। यानी इससे क्या पता चलता है हमें, आज मैं आपको सुनाने लगी हूँ लाइफस्टाइल, और जो एक इम्पैक्टफुल पर्सनालिटी है वो कौन है, वो अली रज़ियल्लाहु अन्हु की वालदा मोहतरमा है। हम ये देखते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा फौत हुई तो उनके दादा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफालत की। जब दादा फौत हुए तो उसके बाद अबू तालिब जो उनके चचा थे, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफालत का जिम्मा ले लिया, और फातिमा बिनते असद रज़ियल्लाहु अन्हा जो थी अपने शौहर के साथ इस मामले में शाना बिशाना थी। उन्होंने बहुत शफकत मोहब्बत के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश फरमाई।
ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابو طالب اور ان کی جو زوجہ تھی سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا، ان دونوں کی ایک آبزرویشن تھی. انہوں نے یہ دیکھا کہ جب ہم اپنے بچوں کو کوئی کھانا سرو کرتے ہیں تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شامل نہیں ہوتے، وہ پیچھے بیٹھے رہتے ہیں، تو انہوں نے یہ دیکھا کہ کھانا ختم ہو جاتا تھا بلکہ پورا نہیں پڑتا تھا سب کو. لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کھانے میں شامل ہو جاتے تھے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ کھانا سب سیر ہو کے کھا لیتے تھے، کھانا ختم بھی نہیں ہوتا تھا اور ایک عجیب سی برکت ان کو محسوس ہوتی تھی. تو اس وجہ سے ابو طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو حکم دے رکھا تھا کہ جب تک میرے بھتیجے نہ کھا لیں یا وہ شامل نہ ہوں، نہ آپ کچھ کھایا کریں نہ آپ کچھ پیا کریں، کیونکہ اس آبزرویشن کو ان لوگوں نے بہت اسٹرانگلی جو ہے اپنی زندگی میں محسوس کیا. اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا جو تھیں وہ بھی اس بات کی بہت قائل تھی اور اس بات کا بہت احساس کر کے بہت زیادہ یعنی کہ کانشیس ہو کے یہ ایفرٹ کیا کرتی تھیں کہ جب کھانا سرو کیا جا رہا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ضرور شامل ہوں. اور اس وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ وہ وقت تھا جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بچے تھے یا جب جوان بھی ہو رہے تھے، تو نبوت کا آغاز نہیں تھا، یعنی کہ نبوت سے پہلے کے واقعات میں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے. یہاں سے اگر ہم تھوڑی سی بات اس پہ سمجھ لیں اور پھر ہم آگے موو کریں، یہ جو برکت کا کانسیپٹ ہے، کیونکہ اسلام میں بہت سے معاملات میں ہم دیکھیں گے کہ یعنی کہ کوانٹٹی سے زیادہ کوالٹی پہ فوکس ہے. اور اس میں اس کوالٹی میں جو ایک کانسیپٹ ہے جو کہ اسلام ہمیں دیتا ہے وہ ہے برکت کا. آپ دیکھیں گے کہ اس کے معاملے میں لوگ جو ہیں وہ افراط و تفریط میں ہیں. مثلاً کچھ لوگ تو آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کر دیتے ہیں اس کانسیپٹ کو اور کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی بلا، جتنی چیز ہے وہ ویسے ہی ہے. اور کچھ لوگ جو ہیں اس میں بھی غلوف کرتے ہیں، یعنی کہ وہ اس کے بارے میں بہت زیادہ obsessed ہو جاتے ہیں. تو کانسیپٹ اس میں کیا ہے اسلام میں برکت کا کانسیپٹ؟ یعنی اگر آپ کوئی بھی ایک چیز دیکھتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز کسی ایک انسان کے لیے پوری ہونی چاہیے، مثلاً اگر یہاں پہ 4 بھوکے لوگ بیٹھے ہیں تو ان میں سے ہر ایک کے لیے کم از کم 1 چپاتی بنے گی تو ان کا پیٹ بھرے گا، یا وہ بہت بھوکے ہیں تو 1 چپاتی پر پرسن کو ملے گی تو ان کا پیٹ بھرے گا. لیکن برکت کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر وہ مل جل کے کھائیں گے، اللہ کے نام کے ساتھ کھائیں گے، ایک دوسرے کی خیر خواہی کے ساتھ معاملات کریں گے اور اللہ سے اچھی امید رکھ کے، اللہ کو رازق سمجھ کے، یعنی جتنے بھی آپ پازیٹیو قسم کے پیرامیٹرز اس میں شامل کرتے جائیں گے، تو اگر وہ 1 چپاتی بھی ہے تو ان 4 لوگوں کے لیے کافی ہو جائے گی. یعنی یہ وہ کانسیپٹ ہے کہ جو عقل نہیں مانتی لیکن فزیکلی ہم دیکھتے ہیں. اور آپ دیکھیں جیسے ایک زمانے میں بڑے بڑے خاندان ہوتے تھے، تنخواہ بھی کم ہوتی تھی، رہن سہن بھی لگتا تھا ایوریج ہے، لیکن رزق میں برکت تھی. اس کی وجہ سے کیا تھا، بچے اچھے کالج یونیورسٹی میں بھی پڑھ جاتے تھے، کھانا بھی پورا ہو جاتا تھا. اب آپ دیکھیں کہ خاندان سکڑ گئے ہیں، 2 بچے ہیں جن کو اب کہا جاتا ہے کہ 2 بچے خوشحال گھرانہ، لیکن وہ خوشحال تو نہیں رہ رہا، ان کی فرمائشیں پوری نہیں ہو رہی. ابا بھی صبح سے شام تک نوکری کر رہے ہیں، اماں بھی کئی دفعہ نوکری میں ساتھ پارٹنرشپ میں چلی جاتی ہیں اور کہتی ہیں کیا کریں، بلز اتنے ہیں اور اتنا کچھ ہے اور گزارا نہیں ہو رہا. کیوں؟ برکت اٹھ گئی ہے، ٹائم میں برکت اٹھ گئی ہے. پہلے لوگ دیکھیں کہ صبح جب اٹھتے تھے، جس کی برکت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی، تو سارے کام ہو جاتے تھے. تو امپاورمنٹ میں اس ایسپیکٹ کو بھی ضرور سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں، ہمارے رزق میں، ہمارے معاملات میں برکت عطا فرمائے. کیونکہ برکت کیا ہے، وہ ایسا ان ایکسپلینڈ ملٹی پلائڈ افیکٹ ہے جو کہ ہم ویسے نہیں اس کو ایکسپلین کر سکتے کہ یہ کیسے ہوا. اور وہ تبھی ہوتا ہے جب اللہ سے ہمارا تعلق بھی مضبوط ہو اور اللہ کی خاطر تمام معاملات بھی ہوں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کی منزل کی طرف آ جاتے ہیں، اس گھر میں ہی پلتے ہیں. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کی طرف آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے جو چچا ہیں ابو طالب، ان کی اولاد بھی زیادہ ہے، اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان کے اوپر فائنینشیل لوڈ بھی بہت زیادہ ہے. تو وہ اپنے دوسرے چچا جو ہیں عباس رضی اللہ عنہ سے بات کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اگر ہم ابو طالب رضی اللہ عنہ کا لوڈ تھوڑا سا کم کر دیں، کسی طرح سے ان کو فیسیلیٹیٹ کر دیں. اور اس معاملے میں ان کے چچا ان سے کوآپریٹ کرتے ہیں کہ دونوں جا کے ابو طالب رضی اللہ عنہ سے بات کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ کو اپنی کفالت میں لے لیتے ہیں، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ جعفر رضی اللہ عنہ کو اپنی کفالت میں لے لیتے ہیں. اور اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں اس کی وجہ سے ان کے معاملات یعنی کہ خاندانی نوعیت کے جو معاملات ہیں وہ اور مضبوط ہوتے چلے جاتے ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملتی ہے تو سب سے پہلے خواتین میں خدیجہ رضی اللہ عنہا اسلام قبول کرتی ہیں، مردوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ اسلام قبول کرتے ہیں، اور بچوں میں علی رضی اللہ عنہ جو ہیں
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں ہیں، انہوں نے اسلام قبول کیا. اور جب علی رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو کچھ عرصے کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی والدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی تمام اولاد نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور اس بات پہ وہ بہت فخر بھی کرتی تھی. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے جو بیٹے تھے جعفر رضی اللہ عنہ، اور ان کی جو زوجہ تھی جن کے بارے میں ہم نے پڑھا بھی تھا، اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ، تو یہ دونوں جو تھے یہ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے اور کافی عرصہ وہاں رہے. ان کے وہاں پہ بچے بھی ہوئے. اور آپ سوچیں ایک ماں کے لیے ایک جدائی کا غم کتنا بڑا ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے کبھی اس بارے میں شکوہ نہیں کیا، بلکہ اسلام کی خاطر، دین کی خاطر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خاطر اس کو قبول فرمایا. پھر آپ دیکھیں یہاں پر ہم بہت وضاحت سے دیکھتے ہیں کہ ابو طالب جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مددگار ہیں، کیونکہ ایک وہ ٹرائبل سسٹم تھا، ایک ان کو اپنے بھتیجے سے محبت بھی تھی بچپن سے، شروع سے، لیکن انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. اور ان کی زوجہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ اور ان کی اولاد جو ہیں وہ سب اسلام کے دائرے میں ہیں، اور صرف اسلام کے دائرے میں نہیں ہے، بہت ایکٹیو رول جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے پورا کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں، اور کچھ ہی عرصے میں جب مسلمان سب وہاں پہ جانا شروع ہوتے ہیں ہجرت کر کے، تو سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ بھی اپنے تمام بچوں کے ساتھ وہاں پہ ہجرت کر کے چلی جاتی ہیں. سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ کے لیے سب سے خوشی کا ایک موقع وہ تھا جب ان کے بیٹے علی رضی اللہ عنہ نے آ کے ان کو بتایا کہ میری منگنی سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو گئی ہے. اور یہ ان کے لیے ایک بہت سعادت کی بات تھی کہ وہ کس بچی کی آج کے دور کی اگر زبان ہم یوز کریں ساس بننے جا رہی ہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا علی بن طالب رضی اللہ عنہ نے نہایت پرامن، پرسکون اور بہت سعادت بھری زندگی جو ہے وہ گزاری. اور ان کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ گھریلو زندگی میں کوئی گھٹن نہیں تھی، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا، کوئی فساد نہیں تھا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ سے یہ کہہ دیا تھا کہ آپ کے ذمہ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی اور گھریلو ضروریات کے غرض سے باہر آنا جانا ہوگا، اور وہ گھر کے اندرونی کام آٹا پیسنا اور آٹا گوندنا وغیرہ سے سر انجام دے لیا کریں گی. یعنی انہوں نے ان دا نٹ شیل اپنی والدہ کو یہ بتایا کہ میں فاطمہ کی مدد کروں گا، کہ میں مطلب جا رہا ہوں، آ رہا ہوں گھر کے کاموں میں اور باقی اور باہر جتنے معاملات ہیں، اور وہ آپ کی مدد کریں گی. یعنی آپ دیکھیں کہ یہاں پر ساس اور بہو کا آپس میں ریلیشن شپ، اور اس ریلیشن شپ کی کلیئرٹی بھی ہمیں جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ کی بہت رسپیکٹ کرتے تھے، اور ان کو بالکل اپنی والدہ والا جو ہے وہ مقام دیا کرتے تھے. اور کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت بھی گزارا، اکثر اوقات ہمیں کچھ روایات میں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چلے جایا کرتے تھے، وہاں پہ آرام فرمایا کرتے تھے، وہاں پہ کھانا بھی کھا لیا کرتے تھے. اسی لیے انہوں نے بہت سے معاملات جو وہاں پہ دیکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو اس میں انہوں نے 40 کے قریب جو ہیں احادیث بھی روایت کی ہیں. اور ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ بہت ہی صالح خاتون تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بعض اوقات تحائف بھی دیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے مقامات پہ ان کو ترجیح بھی دیا کرتے تھے. ایک دفعہ ایک واقعے میں آتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک موٹے ریشم کا چوغا بطور تحفہ دیا، اور انہوں نے کہا کہ جتنی فاطمہ نامی خواتین ہیں ان سب میں آپ اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو 4 دوپٹوں میں پھاڑا. ایک دوپٹہ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، دوسرا دوپٹہ فاطمہ بنت اسد کو دیا یعنی اپنی والدہ کو دیا، تیسرا دوپٹہ فاطمہ بنت حمزہ کو دیا، اور چوتھی فاطمہ جو ہیں ان کے بارے میں جو روایات ہیں اس میں 2-3 نام آتے ہیں، لیکن زیادہ جو ریکمنڈیشن جاتی ہے وہ ان کے بھائی عقیل کی طرف جاتی ہے کہ ان کی جو زوجہ تھی فاطمہ بنت شیبہ کو دیا. تو آپ دیکھیں کہ یہ بہت ہی خوبصورت ایک انداز میں جو تمام فاطمہ تھی ان کی بہت زیادہ ویلیو کی گئی. اور آپ دیکھیں ایک ہی خاندان میں کتنی سارے اسی نام کی جو ہے خواتین موجود ہیں. ہمارے گھروں میں اکثر سسٹم یہ ہوتا ہے کہ ہم عجیب و غریب نیا اور یونیک نام ڈھونڈتے رہتے ہیں، اور جو اتنے خوبصورت نام ہیں اور ان کے ساتھ اتنی وابستگی ہے ہماری، وہ ہم رکھنا پسند نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں وہ ہمارے دور پار خاندان میں ایک بچی ہے جس کا یہ نام ہے اور یہ بڑا کامن نام ہے، ہمیں کوئی نیا نام بتائیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں ایک شخص آیا اور انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علی، جعفر اور عقیل کی والدہ فاطمہ بنت اسد انتقال فرما گئی ہیں.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا چلو اٹھو میری ماں کے ہاں چلتے ہیں. اور سب صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اسی وقت اٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے گھر پہنچے. جب ہم ادھر پہنچے تو روایات میں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض اتاری اور فرمایا جب تم اسے غسل دے لو تو اسے کفن پہنانے سے پہلے اس قمیض کو پہنا دینا. پھر جب ان کا جنازہ لے کر چلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی میت کی چارپائی اٹھاتے، کبھی آگے بڑھتے، کبھی پیچھے ہٹتے. پھر یہاں تک وہ صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم قبر تک پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے خود قبر میں اترے اور پھر ان کو قبر میں اتارا اور پھر فرمایا باہر نکل کے اللہ کا نام لے کر اسے قبر میں اتار دو. اور جب انہیں دفن کر دیا گیا تو آپ قبر پہ کھڑے ہو کر سیدہ فاطمہ بنت اسد کو انہوں نے خراج تحسین پیش کیا اور فرمانے لگے اے میری ماں اور میری پرورش کرنے والی، اللہ تجھے جزائے خیر عطا کرے، تو نے میرے لیے بڑی بہترین ماں اور پرورش کرنے والی تھی. تو راوی کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ نے یہ 2 کام کیے کہ کیوں کیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری قمیض جو تھی میں نے اس لیے ان کو پہنائی، کفن میں شامل کی کہ انہیں کبھی آگ نہیں چھوئے گی، اور جہاں تک میرا قبر میں اترنے کا تھا اس کا فائدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو فراخ کر دے گا. اور انہوں نے کہا کہ یہ میری ایک حقیقی والدہ کی طرح تھی کہ انہوں نے کس طرح سے مجھے پالا. اور اس وقت انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وہ بہت ساری باتیں جو تھیں جب وہ نبوت سے پہلے بچپن میں جس طرح سے وہ ان کے ساتھ رہتی تھی، جس طرح سے انہوں نے ان کو وہاں پہ ان کا خیال رکھا، ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کیا، اس ساری بات کو بتایا اور اس کو اکنالج بھی کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا کا جنازہ پڑھایا اور اس کے ساتھ جو ہے ان کو بہت ساری جو ہے وہ نیک دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا. تو ان کے بارے میں جیسے میں نے آپ کو بات کی تھی کہ ہمیں کیا امپاورمنٹ کی باتیں پتہ چلتی ہیں. پہلی بات تو ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ ایک امپاورڈ خاتون وہ ہوتی ہے جو اپنے گھر میں رہنے والوں کے لیے ایکسیپٹنس کا اپنا ایک ایٹیٹیوڈ رکھتی ہے. اور برکت والے اس کانسیپٹ کو یاد رکھیے گا کہ نہیں کئی دفعہ کیا ہے جو بچیاں خاص طور پہ آج کل کی کرتی ہیں، وہ سسرال کا سرو نہیں کرنا چاہتی، سسرال والوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، سسرال والوں کو دیکھنا، یا اگر کوئی ہسبینڈ لے آتے ہیں کسی کو کفالت کے لیے، کئی دفعہ کوئی ایسا فیملی ممبر ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، اس کی کوئی پرورش کے لیے اس کو کچھ پیسے دینا کرنا، دل تنگ کرنا شروع کر دیتی ہیں. تو آپ دیکھیں اس سے ہماری اپنی زندگی میں جو برکت ہوتی ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ محتاط ہونا چاہیے. پھر ایک بات میں نے آپ سے کہی تھی کہ ابو طالب کو اگر ہم دیکھیں گے ان کے جو شوہر تھے وہ مسلمان نہیں ہوئے، یہ بھی مسلمان ہیں، ان کے بچے بھی مسلمان ہیں. آج کے دور میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس قسم کی کوئی سچویشن ارائز ہوتی ہے کہ خاتون جو ہیں وہ بہت سٹیبل ہیں، وہ بہت دین کی سمجھ رکھتی ہیں، وہ اپنے بچوں کی بھی تربیت کر رہی ہیں، اور اگر شوہر نہیں ہیں تو وہ ان سے ہی ہر بات پہ الجھتی رہتی ہیں. یہاں پر ہمیں یہ سمجھ آتی ہے بات کہ ایک خاتون کا رول کیا ہونا چاہیے جب وہ ایسے انوائرمنٹ سے ڈیل کر رہی ہے کہ وہ اسی شوہر کے ساتھ رہتے ہوئے کیسے اپنی آئیڈینٹی کو برقرار رکھ سکتی ہے. اس کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ ٹرم آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ کانفلکٹس یا ڈفرینسز جو ہوتے ہیں ان کو مینیج کرنے کا جو ہے طریقہ آنا چاہیے. کیونکہ ہماری پرابلم یہ ہے ہم کسی بھی ماحول میں رہتے ہوئے کسی کو سپیس نہیں دیتے، ہم ایک ریجڈ فریم ورک کے ساتھ جاتے ہیں، جو میں کہہ رہی ہوں وہ ہو، اگر وہ ہوگا تو آئی ایم امپاورڈ، اگر مجھے کسی کے آگے جھکنا پڑ جاتا ہے تو دیٹ از ناٹ امپاورنگ. نا امپاور ہونے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کن کن باتوں پہ کانفلکٹس ہمارے ارد گرد جو ہے وہ پھیل سکتے ہیں. ہمیں ان کانفلکٹس کو، ان مزاج اور موڈز کو لوگوں کے سمجھنے کی کیسے ضرورت ہے، اور پھر ہمیں کیسے اچھے انداز میں ان کو ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے. اس میں کچھ ایسی سچویشن ہوں گی جہاں ہمیں لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنا ہوگا. مثلاً آپ دیکھیں کہ جہاں پہ دوسرے لوگوں کی کوئی ایکسپیکٹیشن ہم سے ہوتی ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم دین کے معاملے میں فکس رہیں، جو اہم پرائرٹیز ہیں، ترجیحات ہیں ہماری، ان کے معاملے میں فوکس رہیں، لیکن لوگوں کو کیسے اکوموڈیٹ کریں. کچھ ایسی چیزیں ہوں گی، ایسی سچویشن ہوں گی جن کو ہمیں اوائڈ کرنا ہوگا. کچھ ایسے جگہ ہوگی جہاں پر ہمیں کولیبوریٹ کرنا ہوگا، یعنی سارے گھر والوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا. آپ اپنی ایک الگ 1.5 انچ کی مسجد نہیں بنا سکتے، اسپیشلی جب آپ سوسائٹی میں رہتے ہیں، گھروں میں رہتے ہیں، سسرال والوں کے ساتھ رہتے ہیں. پھر یہ کہ کچھ جگہوں پہ ہمیں کوئی کمپیٹ کرنے کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے جہاں پر ایک اچھا گول ہم نے سیٹ کیا ہوا ہوتا ہے. اور کمپرومائزز کے بغیر انسان کی زندگی نہیں گزرتی، چاہے آپ آفس میں ہیں، چاہے آپ گھر میں ہیں، شادی سے پہلے ہیں، شادی کے بعد ہیں. تو یہ جسے کہتے ہیں نا کہ لوگوں کے موڈ اور مزاج کو دیکھ کر کام کرنا،
اپنے جو ہے بات کو بھی سمجھنا، اس کے مطابق زندگی کو گزارنا، اور لوگوں کو بھی سمجھتے ہوئے ان کے مطابق فیصلے کرنا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک ساس اور بہو کا جو ہے وہ تعلق ہے. یعنی اکثر اوقات جو لوگ ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے اسلام میں کوئی جوائنٹ فیملی کا کانسیپٹ نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ساس سسر کی عزت نہیں ہے، یا اگر ضرورت پڑتی ہے، یعنی ایک شوہر جو ہے وہ گھر سے باہر سارا دن کام کرتا ہے، ساس سسر بوڑھے ہیں یا صرف ساس ہیں یا سسر ہیں، تو جی بہو کہے گی کیونکہ میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، بیٹے کے اوپر ذمہ داری ہے، وہی پوچھے، میں تو بالکل کوئی معاملہ آپ کے ساتھ نہیں کروں گی. اسلام ہمیں ایسی چیز نہیں سکھاتا. ہمیں ایک انسان ہونے کی بھی اس شخص کی عزت ہے، ایک مسلمان ہونے کی اس پہ ایک پرسنل عزت ہے، ایک ریلیشن شپ ہونے کی عزت ہے، اور پھر ایک احسان کا معاملہ کرنے کا جو ہے ایک تعلق ہے، اس سے ہمارا وہ جو رشتہ ہوتا ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے. ہمیں کٹ آف ہو کے رہنے کا کہیں پہ بھی پتہ نہیں چلتا. یہاں پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک بڑے اچھے انداز میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے، ایک مرد کا رول بھی آئیڈینٹیفائی کر کے دیا جا رہا ہے، جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے کس طرح وضاحت سے اپنی والدہ کو سمجھایا کہ بھی میں نے کون سے کام کرنے ہیں اور میری جو بیوی ہیں انہوں نے کون سے کام کرنے ہیں، تاکہ وہ دونوں مل کر ان معاملات کو سمجھ بھی سکیں اور ان معاملات کو لے کر چل بھی سکیں. جس طرح میں نے کہا کہ یہ ایک بہت ٹچی معاملہ ہے، جس کی وجہ سے جب بچیوں کو جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنا پڑ جاتا ہے تو ان کو ایسی فیلنگ آنی شروع ہو جاتی ہے کہ ہم بہت فرسٹریٹڈ ہیں، ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ہماری کوئی سے نہیں ہے، ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ہم کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہم نے پڑھا سیدہ فاطمہ بنت اسد کے بارے میں، تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ ایک ساس ہے یا ایک بہو ہے، اس کو اپنی پرسنالٹی کو شروع سے گروم کرنا پڑے گا. یعنی آپ دیکھیں کہ ان کا دل کتنا کھلا تھا. اور یہاں پہ خاص طور پہ اگر ہم سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ کے دیکھیں تو کیونکہ انہوں نے ایک ساس کا رول پلے کیا تھا، تو ساس بھی اپنا رول تبھی صحیح طرح سے پلے کر سکتی ہے جب اس کی پرسنالٹی ایک گیونگ نیچر کی ہو. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ نے بہت خوشی سے اپنے شوہر کے بھتیجے کی کفالت کا ذمہ لے لیا اور ان کو سمجھا اور ان کی بات پہ یقین کیا، اور آپ دیکھیں کہ دین کے معاملے میں بھی ان کو پرائرٹی دی. اور پھر ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو کیسے ہر موقع پہ ریسیپروکیٹ کیا. لیکن یہاں پر ایک پرسنالٹی ہوتی ہے. یعنی اگر ایک خاتون جو ہیں وہ اپنے آپ کو بہت امپاورڈ سمجھتی ہیں، وہ سمجھتی ہیں کہ میں تو بہت عقل مند ہوں، میں تو بہت اچھے فیصلے کرتی ہوں، میری تو بڑی سے ہے، میرے تو شوہر، میرے تو بچے، سب لوگ میری بات مانتے ہیں، لیکن ایک نئے فرد کو وہ کسی طرح سے اکوموڈیٹ نہیں کرتی، ایک فرد کے ساتھ وہ کولیبوریٹ نہیں کرتی، ایک کسی انسان کے ساتھ وہ کوئی کسی قسم کا کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک کسی انسان کے ساتھ وہ کوئی کمپیٹ ہیلدی طریقے سے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو پھر آپ سوچیں کہ جب ان کے گھر میں جب ان کے بیٹے کی شادی ہوگی، جب ان کی بہو ایک آئے گی، تو وہ کیسے معاملات چلیں گے؟ وہ امپاورمنٹ کہاں ہوگی؟ نہ اس بہو میں ہوگی اور نہ ہی وہ جو ساس ہیں ان کے اندر یہ ایٹیچیوڈ ہوگا. تو ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک ایسا ایٹیچیوڈ ہو، ہیلدی قسم کا ایٹیچیوڈ ہو کہ ہم ایک اچھی ساس بن سکیں، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں اسی چیز کو دیکھنا ہوگا کہ ہم کس طرح سے اپنے شوہر کے ساتھ اور اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ کانفلکٹس کو مینج کر سکتے ہیں، ڈفرینسز کو سمجھ سکتے ہیں، اور اپنی آئیڈینٹی کو مینٹین کرتے ہوئے انسیکیور ہوئے بغیر گھر کے سسٹم کو، گھر کے ماحول کو بہت اچھا بنا سکتے ہیں، جس میں ہر ایک کی ڈیوٹیز جو ہیں وہ ویل ڈیفائنڈ ہوں کہ کس نے کیا کرنا ہے، کس نے کس طریقے سے کرنا ہے. کل مجھے ایک بچی کا میسج آیا کہ میری مدر بہت اپسیٹ ہیں کیونکہ وہ سب کے ساتھ کوآپریٹ کرتی ہیں، بہو کے ساتھ کرتی ہیں، بیٹے کے ساتھ کرتی ہیں، لیکن بہو دیکھے نا ان کو سلام تک نہیں کرتی، اور سلام تو اس کو کرنا چاہیے، لیکن ویسے میری امی ان کو کچھ نہیں کہتی. تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اگر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپسیٹ ہوں گے تو پھر کیا ہے، ہماری باڈی لینگویج اس کو فوراً ریفلیکٹ کرے گی اور اس تک جائے گا میسج بہو تک کہ جو میں کر رہی ہوں اس کی وجہ سے مجھے ایکسیپٹنس نہیں مل رہی. ہاں، بہو کا فرض بنتا ہے کہ وہ جا کر ان کو بزرگ سمجھ کے، جیسے ہم کسی کو بھی سلام کرتے ہیں، ایک مسلمان کو سلام کرنا جو ہے ایک مسلمان پہ اس کے حقوق میں سے آتا ہے، تو یہ معاملات جو ہے ان کو لے کر چلنا جو ہے وہ بہت بہترین ہوتا ہے. تو اس واقعے سے، سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ کے واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ساسوں کو اپنے آپ کو امپاور کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ امپاورمنٹ کیسے آتی ہے؟ شروع سے اپنی پرسنالٹی کو فلیکسیبل بنائیں، شروع سے آپ سمجھتے جائیں کہ معاملات کو کیسے لے کے چلنا ہے.
برکت کے کانسیپٹ کو سمجھیں. اگر آپ اپنے گھر میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ ایک بہت اکوموڈیٹو طریقے سے چل رہی ہیں تو جب آپ کے گھر میں ایک نیا فرد اور بھی آئے گا تو پھر کیا ہوگا. اور وہ فرد جو ہے اس نے آپ کے بیٹے کے ساتھ ریلیشن شپ بنانا ہے, اس نے اپنے ریلیشن شپ بنانے کے لیے ظاہر ہے بیٹے کا ٹائم بھی اس کے ساتھ لگنا ہے. انہوں نے ایک اب سب یونٹ بنانا ہے جس میں وہ آپ کی ڈکٹیشن نہیں لیں گی, وہ اپنے رولز اپنے مزاج اور اپنے طریقے سے اس سسٹم کو لے کے چلنا چاہیں گے. تو اگر آپ کا اکوموڈیٹو نیچر تھا کہ آپ نے بہت سے لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا اور سوچا کہ اگر وہ دین کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے کوئی بھی فیصلے کرتے ہیں تو الحمدللہ مجھے ان کو رسپیکٹ بھی دینی ہے, ان کے ساتھ چلنا بھی ہے. اور وہی بات ہے کہ میں نے یہ دیکھنا ہے کہ کانفلکٹس کو میں نے کیسے پہچاننا ہے اور کانفلکٹس کو میں نے کیسے ریزالو کرنا ہے, اور کن چیزوں کو میں نے واقعی جو ہے دیکھنا ہے کہ اس کے لیے کوئی فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے اور کتنی باتوں کو میں نے چھوڑ دینا ہے. جیسے عام حالات میں یہ دیکھتی ہوں کہ ساس اور بہو کے جو جھگڑے کس بات پہ ہو رہے ہیں. ایک کہہ رہی ہے بچے کو کیلا کھلانا ہے, ایک کہہ رہی ہے بچے کو سیب پہنانا ہے, ایک کہہ رہی ہے سردی ہے تو بچے کو جیکٹ کیوں نہیں پہنائی, ایک کہہ رہی ہے نہیں میں نے جیکٹ نہیں پہنانی میں نے موزے پہنانے ہیں, ایک کہہ رہی ہے کہ جی اس دیچکی میں جو ہے چائے گرم کرنی تھی اور اس دیچکی میں جو ہے وہ دودھ گرم کرنا تھا اور اس میں صرف پانی ڈالنا تھا, یہ کیوں نہیں کیا گیا. اور اسی طرح سے بیٹی کی اور بہو کی وہ جو جنگ شروع ہوتی ہے اسی میں جو ساس ہے وہ پس کے رہ جاتی ہے, اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں نے کیسے اپنے آپ کو ان سب حالات سے کوپ کرنا ڈیل کرنا جو ہے وہ اچھے طریقے سے سکھانا ہے. سو ایک انسان جو اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے گزارتا ہے, لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہنا سیکھتا ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے زندگی کے جب ایسے سٹیجز آتے ہیں جب آپ کے بچے اپنی اپنی زندگی کے فیصلے کرتے ہیں, اس کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں, آپ نے جو تربیت دی ہے اب اس کا وہ جسے کہتے ہیں پھل لگنے کا اور پھل کو انجوائے کرنے کا وقت آتا ہے. تو ایک امپاورڈ ساس جو ہوگی وہ کیا کر رہی ہوگی اس وقت, وہ اس پھل کو انجوائے کر رہی ہوگی, وہ اس کی کسی بھی یعنی اگر اس پہ کوئی کانٹا لگا ہوا ہے تو اس کانٹے سے نہیں الجھے گی, اگر اس کا چھلکا ہے تو وہ چھلکے کو نہیں کھائے گی, اگر اس میں کوئی بیج ہے جو کڑواہٹ دے رہا ہے اس کو بھی نکال کر سائڈ پہ کر دے گی اور ان چیزوں پہ ان ایلیمنٹس پہ فوکس کرے گی جو ان کی زندگی میں خوشیاں بکھیریں گے. تو وہ خواتین جو اپنی بچیوں کو کہتی ہیں میں نے زندگی کو ایسے گزارا تم نے ایسے گزارنا, یہ اصول نہیں ہے. اصول کیا ہے, آپ ایجوکیٹڈ ہوں, آپ کالج یونیورسٹی میں پڑھیں, آپ گھر کے ماحول میں رہیں, لیکن اپنے اندر یہ فلیکسیبلٹی لائیں کہ لوگوں کو ہم نے کیسے اکوموڈیٹ کرنا ہے, صحیح فیصلے ہر وقت میں کیسے کرنے ہیں, اور یہی انسان کی زندگی میں امپاورمنٹ لے کر آتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.